मौलवी साहब निकाह शुरू करें। अपनी बाई की आवाज़ पर महरीन ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा जो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी बहन को अपने बॉस के हाथों बेच रहा था, जो कि एक बच्चे का बाप भी था। महरीन उसे अपना नसीब समझती चुपचाप निकाहनामे पर साइन करके गाड़ी में जा बैठी, जो कि एक बहुत बड़े मेंशन के सामने जाकर रुकी थी। अपने शौहर की औलाद को सीने से लगाए वो कब सोई उसे पता ही नहीं चला। जब आहिल शिराजी थक हार कर कमरे में लौटा तो अपनी लाडली औलाद को दुल्हन की बाहों में पुरसुकून सोता देखे उसके लब मुस्कुरा उठे थे। और चाची, मैंने कुछ नहीं किया, महरीन ने रोते हुए कहा था, जबकि नुदरत बेगम ने उसकी एक ना सुनी और उसके बालों को सख्ती से पकड़ती हुई वो उसे घसीटती हुई उसके कमरे तक लाई थी। सही कहते हैं सब, तू है ही मनहूस, पैदा होते ही माँ को खा गई और फिर बाप को भी खा गई और अब मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी को निगलने पर तुली हुई है। निर्बाक कहीं की। उसे फेंकने के अंदाज से छोड़ती हुई वो गुस्से से गोया हुई थी। चाची, उसने सिसकते हुए उन्हें पुकारा था। महरीन ने तो हमेशा ही उन्हें अपनी माँ की जगह देखा और समझा था, मगर नुदरत बेगम के लिए वो हमेशा से ही उनकी जिंदगी का अजाब बनी रही थी। मत कहो बीबी मुझे चाची, अल्लाह मुझे तुम्हारी मनहूसियत से अपने ही पनाह में रखे। पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है मुझे और मेरी बेटियों को। तुम अपनी माँ के साथ ही क्यों नहीं मर गई थी? वो मुसलसल गुस्से से बोलती हुई उसके पास आई थी। ऐसी तो मत कहें चाची, उसने तड़प कर कहा। सच कह रही हूँ, अगर तुम उस ही दिन मर जाती तो आज मेरे सर पर मुसल्लत ना होती तुम, और ना आज मेरी फिजा को यूं तुम्हारी वजह से रद्द किया जाता। तुम हमारी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो महरीन? महरीन ने डबडबाई आंखों से उन्हें देखा था कि इतने में फारिस की आवाज़ पर चाची ने मुड़कर उसे देखा था, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ अपनी बहन पर होते जुल्म को देखकर मुठियां बेंच कर रह गया था। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द चली जाएगी चाची। महरीन ने बेयकीनी से फारिस को देखा था, जो आज तक उस पर होने वाले जुल्म पर खामोश रहता आया था। आज भी वो अगर बोला था तो उसके खिलाफ। उस पर महरीन ने कर्ब से आंखें बंद की थी। क्या मतलब? नुदरत चाची उठकर उसके पास आकर रुकी। मैंने महरीन का इंतजाम कर लिया है, कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बल्कि निकाह के लिए आ रहे हैं, फारिस ने कहते हुए इनको दुख से देखा था, जिसकी आंखों में न जाने कितने ही सवाल थे फारिस के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? लड़का कौन है, कहाँ से है? अब भी नुदरत बेगम के हासिल भरे जहन में कितने ही सवाल उठे थे। शादीशुदा था, एक बेटी का बाप है, बीवी मर चुकी है, उसकी इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। फारिस के कहने की देर थी कि नुदरत के सीने में ठंड पड़ी थी। शादीशुदा, एक बेटी का बाप, मैरी ने सिसकते हुए लहजे में दोहराया था। तुम्हें कहाँ से मिला इतना मुनासिब रिश्ता? उनके सामने रिश्ता कहने पर फारिस ने तनफुर से गर्दन झटकी थी। रिश्ता कह लें या मेरी मजबूरी चाची, जिनसे महरीन की शादी होगी उनसे मैंने भारी रकम उधार ली थी और मेरे पास उन्हें लौटाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने महरीन की उनसे शादी करने का फैसला कर लिया है। आप चाचू को भी बता दीजिएगा, फारिस ने महरीन से नजरें मिलाए बिना कहा था, जिस पर नुदरत के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। मैं ऐसे किसी भी शख्स से शादी नहीं करने वाली। महरीन ने अपने हक में आवाज उठाने चाहिए थी। बदतमीज लड़की, बाई के फैसले का तो लिहाज कर ले, नुदरत चाची ने गुस्से से भड़क कर कहा था, जिस पर फारिस ने लब दबाए थे। आप जाएं चाची, तैयारी करें कल की, मैं महरीन से खुद बात कर लूँगा। फारिस के कहने पर नुदरत चाची गर्दन झटकती हुई वहाँ से गई थी। वहीं फारिस ने दरवाजे को लॉक किया और महरीन के बराबर में आकर बैठ गया था। ऐसे बाबा का वादा निभा रहे हैं आप भाई? मेरी शादी एक बेटी के बाप से करवा। महरीन ने नम आंखों से उसे देखा था, जो दोनों हाथों को आपस में उलझाए हुए था। मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से हो, मगर मैं मजबूर हूँ महरीन। 2 दिन बाद मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट है, मेरी प्रमोशन हो गई है महरीन, और अब मुझे ये मुल्क छोड़कर जाना होगा, और चाची के साथ मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। फारिस ने बड़े ही तहम्मुल से उसे बताया था, जिस पर महरीन ने ताज्जुब से उसे देखा था। फिर मुझे भी अपने साथ ले चलें भाई, उसने बड़ाई आवाज़ में कहा था। इतना सरमाया नहीं है मेरे पास महरीन, अभी भी आहिल सर ने मेरी मदद की है। और रही बात, मैं तुम्हारी शादी किसी भी एरे गिरे इंसान से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने बॉस आहिल शिराजी से करने जा रहा हूँ, जिनके साथ तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियाँ मिलेंगी, हर वो सुख मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। महरीन ने नम आंखों से उसे देखा। आहिल सर बहुत अच्छे हैं महरीन, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे वो। फारिस ने उसके सर पर हाथ रखते हुए
کہا تھا، لازمی تو نہیں ہے نا بھائی کہ وہ مجھے خوش رکھیں گے یا میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی، کیا پتہ میں ان کے لیے بھی منحوس ثابت ہو جاؤں۔ میرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ چاچی کی ذہنیت ہے میرین، ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی تھی انہیں بچانے کی، مگر شاید قسمت میں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ اتنا ہی تھا۔ اور رہی بات بابا کی، تو ہر ایک کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، بابا بھی چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ میرین نے اپنے بھائی کے کندھے پر سر رکھا تھا، وہ تھک گئی تھی چاچی اور اس کی بیٹیوں کے ظلم سے۔ آہل سر کی بیٹی کو ماں کی محبت دینا میرین، اسے کبھی بھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، جیسے ہم دونوں ماں کی محبت سے محروم رہے ہیں، اسے اس محرومی کا حصہ مت بننے دینا۔ آہل سر اپنی بیٹی کے لیے شادی کر رہے ہیں، انہیں بیوی سے زیادہ اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے، اور میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ تم ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دو گی میرین، اسے کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دو گی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میرین۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا فارس نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا لب دبا گیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میرین کتنے ہی پہر فارس کے کیے گئے فیصلے کو سوچتی رہ گئی تھی۔ اس نے اور فارس نے پوری زندگی محرومیوں میں زندگی گزاری تھی۔ نسیمہ بیگم میرین کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی۔ یہی وجہ کم نہیں میرین کو منحوس کہنے کی ندرت چاچی کے پاس کہ اپنی محبوب بیوی کی جدائی کا صدمہ جبار صاحب کے لیے بہت بڑا تھا۔ ان کی وفات کے بعد جبار صاحب بیمار رہنے لگے، مگر اپنی دونوں اولاد کی تربیت اور پرورش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور ان کے بھائی اسحاق ملک اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو لیے ان کے پاس ہی شفٹ ہو گئے تھے تاکہ ندرت بیگم ان دونوں بچوں کو ماں کی محبت دے سکے، مگر ندرت بیگم نے ایک دن بھی ان کے ساتھ پیار و شفقت سے پیش نہیں آئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسحاق ملک نے جبار کے کاروبار پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، سارے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیے تھے۔ ایک رات اچانک جبار صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور انہوں نے تنہائی میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ فارس جو اس وقت 8 برس کا تھا، وہ لوگوں کی چالاکی و مکاری کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، مگر جبار صاحب اپنے بھائی کی مکاریوں کو کافی حد تک سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے وقت رہتے اپنے وکیل سے بات کی تھی اور اسحاق اور ندرت کے گھر سے جاتے ہی اپنی وصیت لکھوائی تھی، جس سے وہ دونوں میاں بیوی نا واقف رہے تھے۔ میرے جانے کے بعد تم ہی میرین کے سب کچھ بنو گے فارس، اپنی بہن کے بھائی اور بابا بھی تم ہی بنو، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور یہ سب جو میں نے بنایا ہے یہ سب تمہارا اور میرین کا ہے، یہ فائل ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، تمہارے 25 سال کے ہوتے یہ ساری جائیداد تمہاری اور میرین کے نام ہو جائے گی، اور یہ گھر تمہارا اور میرین کا ہے فارس، یہ بات صرف تم جانتے ہو، چاچا اور چاچی کو بھی کبھی بھی مت بتانا، اور یہ فائل کبھی بھی ان کے ہاتھ میں مت لگنے دینا، سمجھے تم؟ سیاہ رنگ کی فائل کو دیکھتا ہوا فارس نا سمجھی سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، میں میرین کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گا، اور دیکھیے گا آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے فارس نے مسکرا کر کہا، اور جبار صاحب کے کہے مطابق فارس نے وہ فائل اپنی ماما کے کپڑوں کے اندر چھپا کر رکھ دی اور ساتھ ہی اسے لاک کر دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ندرت چاچی نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ماما کی یاد آ رہی تھی چاچی، اس لیے ان کی خوشبو سونگھنے آیا تھا یہاں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ چاچی کیا آپ یہ صندوق میرے کمرے میں رکھوا سکتی ہیں تاکہ روز روز یہاں نہ آنا پڑے؟ فارس نے اپنے بابا کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے التجا کی تھی کہ ندرت بیگم ناک ٹکڑے اسے دیکھا اور ملازمین سے کہہ کر وہ صندوق فارس کے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ جبار صاحب کی وصیت کو چند دن گزرے تھے اور وہ ایک دن خاموشی سے ابدی نیند سو گئے۔ بس جبار صاحب کے مٹی میں جانے کے دیر تھی کہ ندرت بیگم نے اپنے ظلم کے سر ان بچوں پر ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ فارس کو تو پھر بھی تھوڑا سکون مل جایا کرتا تھا، وہ لڑکا تھا، گھر سے باہر چلا جاتا تھا، مگر میرین پر ندرت سارا دن ہی ظلم کے پہاڑ توڑتی رہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں فارس اپنے 25 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہیں میرین 19 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ ندرت چاچی کی دونوں بیٹیاں اس سے بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے کم شکل تھیں، جس کی وجہ سے ندرت چاچی کو زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ حال ہی میں ان کی بڑی بیٹی فضا کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے تھے، اور ہر بار کی طرح انہیں فضا کے بجائے میرین پسند آئی تھی، اور بس ان کا قہر اس پر آن برسا تھا۔
یہ تو خدا کی قدرت سے فارس آج پورے 2 ماہ بعد حیدرآباد سے کراچی آیا تھا اور آتے ہی اس نے مہرین کی شادی کی بات کر کے ندرت چاچی کے اندر سکون ڈال دیا تھا۔ بابا کی جان عائرہ، 1 سالہ عائرہ کو گود میں لیے آہل شیرازی نے اسے پیار کیا تھا، جس پر وہ روتی ہوئی چپ ہوئی تھی۔ اپنے بابا کی گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر کی تو بات تھی میری جان، اب چلیں، آج آپ کے لیے ماما لا رہے ہیں آپ کے بابا۔ اسے گود میں اٹھائے آہل نے افسردگی سے کہا تھا اور اسے بیبی کارٹ میں ڈالتا ہوا اس کے نینی کو اپنے ہمراہ لیے آگے بڑھا۔ میں نہیں جانتا تھا مائرہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا، مگر میں ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا۔ تم ایک بہت اچھی بیوی تھی، شاید ہی کوئی میری بیوی کی حیثیت حاصل کر سکے مائرہ، مگر آج میں تمہاری یعنی ہماری بیٹی کے لیے ماں لینے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ عائرہ کو ماں کی طرح پیار و شفقت دے۔ مائرہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی دیوار پر نصب فوٹو کے سامنے کھڑا ہوا اس سے گویا ہوا تھا۔ مائرہ اس کی بیوی تھی جو عائرہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی کینسر جیسی بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ مائرہ کی ڈیتھ کے بعد آہل نے عائرہ کے کتنے ٹیسٹ کروائے تھے، جن کی نیگیٹو آنے پر آہل پرسکون ہوا تھا۔ آہل، چلو بیٹے، دیر ہو رہی ہے، دادو نے آہستگی سے اسے پکارا تھا، جس پر آہل نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ دادو، کیا میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فارس خود بھی جاتا تھا اپنی بہن کی شادی کروانا۔ پھر تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو آہل؟ خود کو پریشان کر رہے ہو تم اب، اور فارس تمہاری جگہ کسی اور سے بھی شادی کروا ہی دیتا نا اپنی بہن کی، اور ویسے بھی بنا ماں کی بچی ہے مہرین ہماری عائرہ کو ماں جیسی محبت دے گی، اور دیکھنا تمہارا یہ فیصلہ عائرہ اور تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ انہوں نے آہل کو کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا، جس پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلا تھا، جہاں عائرہ اپنی نینی کے ساتھ کھیلتی ہوئی اسے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ چلو چلیں عائرہ، آپ کی ماما کو لینے۔ عائرہ کو گود میں لیے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھا تھا اور اس کے پیچھے دادو اور ملازمین بھی نکلے تھے۔ آہل شیرازی اپنے نام اور اپنے کام کا پکا انسان، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود بھی تاعمر ان کی شفقت و محبت سے محروم رہا۔ زندگی کے 5 سال اس نے اپنے ماں باپ کی محبت میں گزارے تھے، اور ایک دن اچانک کار حادثے میں وہ دونوں خالدہ بی کے حوالے کیے دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ وہیں دادو نے اسے اپنی تمام تر توجہ اور محبت کے ساتھ اس کی پرورش کی۔ پہلی پہل تو آہل اکثر ہی راتوں کو بے چین رہتا تھا اور دادو کے سینے پر سر رکھ کر ہی اسے نیند آتی تھی۔ وقت کا نام ہوتا ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا تھا۔ وقت کے ہنستے کھیلنے والا آہل ایک سنجیدہ شخصیت میں بدل گیا تھا۔ وہ آہل جو بات بات پر اپنی ماما سے ضد کرتا تھا، اب وہ سمجھدار اور خاموش طبیعت کا مالک بن گیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا آہل آسٹریلیا میں مائرہ سے ملا تھا، جو 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ اس کی کہانی سن کر حیران ہوا تھا۔ مائرہ کو اس کی محبت میں دھوکا، وہ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار بنا نکاح کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر گئی تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور آج وہ شخص اسے پہچاننے تک سے انکاری تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مائرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ مائرہ، ہم اچھے دوست ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے، وہ کہتا ہوا رکا۔ کیا تم بھی اوروں کی طرح ٹریٹ کرو گے مجھے؟ میں جانتی ہوں میں نے گناہ کیا ہے، مگر میں اس گناہ کی سزا اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتی۔ پلیز، میں تم سے ہمارے رشتے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی اولاد کے لیے تمہارا نام چاہتی ہوں، پلیز انکار مت کرو۔ مائرہ نے نم آنکھوں سے التجا کی تھی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا۔ اس نے مائرہ کے ساتھ کورٹ میرج کی تھی۔ شادی کے 7 ماہ بعد مائرہ کو بیٹی ہوئی تھی، جس کا نام اس نے اپنے اور آہل کے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا۔ اس 7 ماہ کے عرصے میں مائرہ آہل سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ آہل کے لیے وہ آج بھی وہی مائرہ تھی جو اس کی صرف اچھی دوست تھی۔ اس سے زیادہ اس نے کبھی مائرہ کے ساتھ رشتہ بنایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، عائرہ سے اس کی اٹیچمنٹ بالکل سگے باپ والی تھی۔ اس نے محض عائرہ کو اپنا نام ہی نہیں دیا بلکہ اسے دل سے اپنایا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہوئی مائرہ اکثر رو دیا کرتی تھی۔ جب اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تھا، اس وقت وہ زندگی جینے کی خواہ نہیں تھی، مگر اب وہ جینا چاہتی تھی اپنی بیٹی اور آہل کے ساتھ۔ کاش وہ صائم کے ساتھ مراسم نہ بڑھاتی تو آج آہل کی نظر میں اس کا مقام کچھ اور ہوتا۔
اور یہ بھی سچ تھا کہ اگر وہ آسٹریلیا آئی نہ ہوتی تو آہل سے اس کی ملاقات کیسے ہوتی۔ میرے مرنے کے بعد تو میری اولاد کی پرورش کرنا، اسے میری کمی کا احساس مت ہونے دینا۔ یوں ہی ایک رات اچانک مائرہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آہل پر اس کے کینسر جیسی بیماری کا انکشاف ہوا تھا اور وہ چاہ کر اسے نہیں بچا پایا تھا۔ اب وہ سمجھا تھا کیوں مائرہ نے اس سے شادی پر اس قدر زور دیا تھا۔ آئرہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی مائرہ خاموشی سے دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ آ جائیں سر، فارس کے ہمراہ آتے آہل شیرازی کو دیکھ کر ندرت چاچی سمیت ان کی دونوں بیٹیاں ہکا دکا رہ گئی تھی۔ اتنا خوبرو نوجوان مہرین سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کوئی 1.5 عمر کا شادی شدہ شخص سمجھی ہوئی تھی، مگر یہاں تو سب ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ نہ تو وہ شخص 1.5 عمر تھا اور نہ ہی کوئی راہ چلتا شخص۔ اماں، یہ تو بہت خوبصورت ہے، فضا نے رشک کے مارے ندرت چاچی کے کان میں سرگوشی کی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ان کی بات پر اسحاق صاحب نے انہیں گھورا تھا اور چپ رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ آہل کے ساتھ آئے ہوئے دادوں اور ملازمین کو بڑھاتی ہوئی ندرت چاچی نے فضا اور ردا کو مہرین کو لینے کو بھیجا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے ہمراہ مہرین آئی تھی، جو نفیس سے سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھی۔ اسے آتے دیکھ دادو مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور ملازمہ کو اشارہ کرتی ہوئی اس کے سر پر بھاری کامدار دوپٹہ اڑاتی ہوئی مسکرائی تھی۔ آہل شیرازی کے ہم سفر بننے جا رہی ہو، تھوڑی تو شان بنتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے آہل کے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ وہیں آہل نے گہرا سانس اپنے اندر اتارا اور وہ پہلے بھی ایک نکاح کر چکا تھا، مگر آج عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں مہرین اس کی زوجیت میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر دعا سلام اور بات کے بعد آہل نے اجازت چاہی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اپنے بھائی کی آواز پر مہرین نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اپنا قرض اتارنے کے لیے اپنی بہن کو اپنے باس کے ہاتھوں بیچ رہا تھا، جو کہ ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ مہرین نے اسے اپنا نصیب سمجھتے چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ بھائی، مہرین نے نم آنکھوں سے فارس کو دیکھا تھا۔ پریشان نہیں ہونا مہرین، میں بہت جلد واپس آؤں گا اور سارے حساب بے باک کروں گا، اور ہو سکے تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر کے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے تمہارے لیے اتنی جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ کیا میں نے، مگر یقین مانو تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ فارس کے گلے لگی ہوئی وہ رو دی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے۔ آہل نے دونوں بازو سینے پر باندھے انہیں دیکھا تھا اور آئرہ کو مہرین کی گود میں دینے کا اشارہ کرتا ہوا۔ وہ اب تک مہرین کو دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ میم، بیبی کو لے لیں۔ مہرین نے نم آنکھوں سے فارس کو دیکھا تھا۔ اپنا اور میری بانجی کا بہت خیال رکھنا، میں بہت جلد واپس آؤں گا اور اپنا سب کچھ ان سے چھین لوں گا۔ آئرہ کو مہرین کی گود میں دیتے ہوئے فارس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہیں آئرہ مہرین کی گود میں آ کر مسکرائی تھی۔ آئرہ اپنی گود میں لیے مہرین خالدہ بیگم کے ہمراہ ہوئی تھی۔ وہیں ندرت چاچی اور اسحاق صاحب نے سرسری سے انداز میں ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ فضا اور ردا اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ فارس ان کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ میری بہن اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہے، تمہارے سائے بھی نہیں پڑنا چاہیے اس پر، اس نے سخت گیر لہجے میں کہا تھا، اور وہیں وہ دونوں پیچھے ہو گئی تھی۔ ہم کون سا مرے جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے، فضا نے تڑک کر کہا۔ بہت جلد تمہارا یہ انداز ڈلنے والا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، فارس نے سخت گیر لہجے میں کہا اور مہرین کو رخصت کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ ڈر گئے ہم تو جیسے اس سے، اچھا ہی ہوا دونوں بہن بھائی ہماری زندگی سے جا رہے ہیں۔ ردا نے تنفر سے گردن جھٹکی تھی۔ آئرہ کو گود میں لیے وہ خاموشی سے فارس کو نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی تھی، جو کہ ایک بہت بڑے مینشن کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اپنے شوہر کی اولاد کو سینے سے لگائے وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب آہل شیرازی تھک ہار کر کمرے میں لوٹا تو اپنی لاڈلی اولاد کو اپنی دلہن کی باہوں میں پرسکون سوتا دیکھ کر اس کے لب مسکرا اٹھے تھے اور اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے دیکھنے کے بعد آہل شیرازی نے تمام عمر اسے ہی دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور آج وہ ایسے اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بے یقیناً سا ہوتا ہوا آہل بالکونی میں آیا تھا، جہاں سے آتے ہی اس نے واپس سے مہرین کو دیکھا تھا، جو آئرہ کو سینے سے لگائے ہوئے سکون سے سو رہی تھی۔ اپنے نام کی طرح ہی بہت پیاری ہو تم، آئرہ کو اپنی گود میں سکون سے سوتے ہوئے دیکھ کر
کر مہرین نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ آہل کی آواز پر مہرین نے اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے بڑی فرصت سے دیکھنے میں مہوو تھا۔ پہچانا مجھے؟ آہل نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ؟ مہرین نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہیں اپنا دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہوا ہنس دیا تھا۔ واقعی کبھی کبھی قسمت ہم جیسوں پر بھی مہربان ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہوا اپنی اور مہرین کی پہلی ملاقات کو یاد کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ تم پریشان مت ہو صفدر، مل گئی ہے مجھے۔ انشا میرے بالکل سامنے کھڑی ہے، آہل نے اپنے دوست کو فون کر کے بتایا تھا۔ صفدر جو اس کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ انشا اس کی بہن تھی جو ایک لڑکے سے محبت میں گرفتار ہو کر سب سے چھپا کر اس سے ملنے آئی تھی۔ وہیں آہل اور صفدر دونوں ہی اس کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ 3 گھنٹے بعد کہیں جا کر آہل اپنی تلاش میں کامیاب ہوا تھا۔ انشا بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صفدر کو وہاں کی لوکیشن سینڈ کر کے آہل انشا کے پاس آیا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو تم انشا؟ منع کیا تھا کہ تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، تو کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ غصے کی زیادتی کے باعث آہل کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ یہ ایک شاپنگ مال کا منظر تھا جہاں وہ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو فراموش کیے بس کھا جانے والی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی نازک صف لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو نم آنکھوں میں وحشت لیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میں بالکل خاموش، ایک لفظ نہیں سننے والا، آہل نے سخت گیر لہجے میں کہتے ہوئے اسے چپ کروا دیا تھا۔ انشا نے بھی خاموشی میں عافیت جانتی تھی آہل صفدر سے غصے میں کئی گنا زیادہ تھا، خواہ اس کے غصے کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ سنے، پیچھے سے آتی معصوم آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مڑا تھا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ خود کو گھورتے اس شخص سے اسے ڈر کے ساتھ خوف بھی ہو رہی تھی، مگر ڈر کو ایک ہی پل میں ہوا میں اڑاتی ہوئی ہمیشہ کی طرح آج بھی دوسروں کے معاملات کو اپنا سمجھتی ہوئی بیچ میں کودی تھی۔ بہن ہے میری، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ دانتوں کو دباتا ہوا وہ ضبط سے بولا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ مقابل کھڑی دوشیزہ کے سامنے ضبط رکھنا ایک مشکل امر تھا، اور یہ شاپنگ مال ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، اس لیے مجھے پرابلم ہوئی ہے۔ دوسری بات، بائی ہیں تو بائی بنے نا، جلاد یا قصائی نہ بنے۔ بائی عزت کا رکھوالہ ہوتا ہے، نہ کہ سرے بازار عزت نیلام کرنے والا۔ پہلے اپنی بہن کو عزت دینا سیکھیں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہے تو گھر پر ہینڈل کریں نا، نہ کہ پبلک پلیس پر۔ برائے مہربانی یہاں تماشا نہ کریں اور نہ ہی اپنا تماشا بنوائیں، شکریہ۔ بنا بریک کے بولتی ہوئی وہ آہل زمان شیرازی کے ضبط کا امتحان لے گئی تھی، اور اپنی بات کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ پیچھے سے اپنی نازک کلائی پر مضبوط گرفت محسوس کرتی وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں محترمہ؟ مجھے عزت، شرم و تمیز کا لیکچر دے کر آپ؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا وہ اس کے برابر میں کھڑا ہوتا ہوا وہ کھوئے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ مقابل کی مضبوط گرفت کی وجہ سے وہ درد سے منمنائی تھی، ہاتھ پکڑ کر چھوڑا نہیں جاتا۔ مقابل اپنے جتاتے ہوئے انداز کے ساتھ اسے بہت باور کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ اب کی بار وہ مقابل کے انداز سے وہ لرز اٹھی تھی۔ کیوں اتنی جلدی خوفزدہ ہو گئی آپ؟ خیر یہ میری بہن نہیں ہے اور اس پر یوں غصہ کرنے کی بہت ٹھوس وجہ ہے میرے پاس۔ مہرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہیں انشا کے پاس صفدر آ کر رکا تھا۔ بہت شکریہ آہل تمہارا، اگر آج تم وقت پر اسے نہ دیکھتے تو یہ ہماری عزت کو نیلام کر کے اس فراڈ شخص کے ساتھ چلی جاتی۔ تیرا بہت شکریہ یار۔ انشا کا ہاتھ پکڑے صفدر وہاں سے گیا تھا، جبکہ آہل نے اب تک مہرین کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ پتہ چل گیا کیوں ایسے مخاطب ہوا تھا میں اس کے ساتھ۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں بولنے سے پہلے تحقیق کر لیں، کہیں آپ غلط جگہ پر غلط لیکچر تو نہیں دے رہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اپنی دلفریب مسکراہٹ اس کے ساکت وجود کی طرف اچھالتا ہوا پری پیکر کے معصوم چہرے کو اپنے دل اور ذہن میں حفظ کرتا ہوا گہرا مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں اس سب کا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے لگا۔ مہرین نے اپنی حسب عادت فوراً اسے معافی مانگی تھی۔ خیر چھوڑیں ان سب کو، اب معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، مجھے بھی جانے دیں، مہرین نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے آزاد کر گیا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ سے دوبارہ ملاقات کا انتظار رہے گا مجھے، مسکرا کر کہتا ہوا وہ اسے حیران چھوڑ مال سے نکلا تھا، جبکہ مہرین کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر وہ خود کو کوستی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔
حال جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بھی اب کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی ہمارے ساتھ پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ آہل نے بویں سکڑ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی میرین کو دیکھ کر بولا، ساتھ ہی آئرہ کو اس کی گود میں سوتے ہوئے دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ نے کچھ سمجھی نہیں۔ میرین اس کی بات کا مطلب اخذ نہیں کر پائی تھی، اس لیے آہل سے پوچھنے لگی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ مطلب سمجھانے کے لیے تو ابھی پوری رات پڑی ہے، اور ویسے بھی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ دیا ہے میں نے تمہارے بھائی کو۔ آہل قدرے سنجیدگی سے بولا، اس کی نظر میرین کی گود میں سوئی ہوئی آئرہ پر مرکوز تھی تو اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ جانتی ہو بیٹیوں کو رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ میرین کی سوالیہ نظروں پر پھیکا سا مسکرایا تھا، کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی ہے، اور آئرہ سے میرے گھر میں ہی نہیں بلکہ میری زندگی میں بھی رونقیں امڑ آئی ہیں۔ یہ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہے۔ آہل نے مسکرا کر سوتی ہوئی آئرہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ بھرپور محبت اپنی نظروں میں سمائے آئرہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میرین کی نظریں پہلے سوئی ہوئی معصوم سی آئرہ پر ٹھہری تھی، پھر اس شخص کے چہرے پر گئی جو اس کے بابا کے بعد اس کی زندگی کا ایسا پہلا انسان تھا جو بیٹی کو رحمت کر رہا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی بیٹی سے؟ میرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاید دنیا میں سب سے زیادہ، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر میرین اپنا فراک سمیٹتی ہوئی بیڈ سے اتری تھی۔ تم بیٹھی رہو۔ آہل نے بویں سکڑتے اسے دیکھا، جو پہلے ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ میرین نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ دیا تھا۔ آئرہ کی ماما یعنی آپ کی بیوی کو کیا ہوا تھا؟ میرین نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ آئرہ کی ماما کو کینسر تھا، اس نے قدرے آہستگی سے کہا۔ آئرہ زیادہ چھوٹی تھی کیا تب؟ آہل اس کے سوال پر مبہم سا مسکرایا۔ 3 ماہ کی تھی۔ چلو اسے ماں کی گود تو نصیب ہوئی، ورنہ کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ماں کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوتی اور پھر ساری زندگی کی محبت کو ترستے ہیں، مگر میں آئرہ کو یہ سب فیس نہیں کرنے دوں گی۔ لائیں اسے مجھے دیں، اس کی ماما آ گئی ہے، اسے سب سے زیادہ محبت اور توجہ دینے کے لیے۔ تمہاری ماما؟ وہ پوچھتا ہوا۔ میرے پیدا ہونے پر ہی وہ انتقال کر گئی تھی، اس لیے بن ماں کی بچے ہونے کی تکلیف کو میں بخوبی محسوس کر سکتی ہوں، اس نے افسردگی سے کہا، اور آہل سے اسے لیتی ہوئی وہ آئرہ کو بیبی کارٹ میں سلاتی ہوئی وہ اس کا کنفرٹ لینے کے لیے واپس بیڈ کی سمت بڑھی تھی، جس پر آہل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں اس کمرے میں صرف آئرہ کی ماما آئی ہیں یا میری شریک حیات بھی ساتھ آئی ہیں؟ آہل کے سوال پر میرین نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ شریک حیات؟ اس نے لب دبائے بمشکل پوچھا تھا۔ جی شریک حیات۔ میں نے آج تک خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا میرین، جتنا آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، کچھ بن مانگی دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کا روح مہک اٹھتا ہے۔ کب سوچا تھا میں نے کہ کبھی تم میری شریک حیات بنو گی؟ میرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ فارس کا یوں میرے آفس میں کام کرنا، مجھ سے ایڈوانس پیمنٹ لینا اور پھر بدلے میں تمہاری شادی مجھ سے کروانا، سب ایک خواب جیسا ہے میرے لیے اب تک، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تم اتنی خاموش طبیعت نہیں ہو۔ آہل سے ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ اپنا سر جھٹکتی بیبی کارٹ کی طرف بڑھتی ہوئی آئرہ کو کنفرٹ اڑانے لگی۔ تبھی آہل نے میرین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہی ہو؟ آئرہ ابھی سوئی ہوئی ہے، جاگ جائے گی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹی سے ہٹ کر اپنے شوہر پر بھی توجہ دینا تمہارا فرض بنتا ہے۔ آہل نے بولتے ہوئے میرین کو اپنے حصار میں لینا چاہا تھا، لیکن وہ آہل کی اچانک اس کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے اس کی پیٹھ جا لگی۔ میرین کے یوں ایک دم پیچھے ہٹنے پر آہل نے اپنی شرٹ کے کالر کی طرف منہ کر کے گہرا سانس لیا، جہاں سے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ پھر بھی اسے میرین کے یوں پیچھے ہٹنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، جس پر وہ لب دبا کر رہ گیا تھا۔ تیز رفتار سے چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ آہل کو دیکھنے لگی اور ساتھ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ آہل چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ ایسے تو بالکل بھی کام نہیں چلے گا مسز آہل شیرازی۔ آہل اس کے مزید قریب آتا ہوا بولا، اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں سے
مہرین کے گال کو چھوتا ہوا وہ مہرین کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے غور سے دیکھنے لگا تھا جہاں اس کا چہرہ پسینے سے غرق آلود ہوا تھا۔ میری زندگی کا ایسا کوئی لمحہ تمہاری یاد کے بنا نہیں گزرا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے تم ایسے ملو گی۔ میں آج خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھ رہا ہوں۔ ابھی وہ آہل کی بات پر غور کرتی آہل اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہیں میرین اپنی پوری جان سے لرز گئی اور ضبط کے مارے اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کر لی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف مدہوشی ایسی تھی کہ سر چڑھ کر بولنے لگی۔ دیوار پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف لے جا کر وہ لائٹ بند کر چکا تھا۔ آہل نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنا سر دیوار سے ٹیک کر کھڑی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ آہل نے میرین کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف لے جانا چاہا تھا کہ میرین کے قدم جیسے وہیں جم گئے تھے۔ تب آہل نے اسے اپنا بازوؤں میں اٹھایا۔ بیڈ پر لیٹاتے ہوئے اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے تھے۔ اسے یہ بستر کسی جلتے ہوئے انگاروں کی ماند لگا تھا، مگر شاید مقابل اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ جبھی وہ اپنی شرٹ اتار کر اس پر ایک بار پھر جھکتا ہوا اپنی اور اس کی سانسیں ایک کر چکا تھا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد میرین اپنے چہرے کا زاویہ تکیے کی جانب کر کے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ تب اسے آہل کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہوا۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں میرین کے بالوں میں پھنسائے وہ اپنے ہونٹ میرین کے گالوں سے مس کرتا ہوا اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ میرین کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں کیوں خود کو تمہارے قریب آنے سے روک نہیں پا رہا ہوں میرو۔ میرین کو اپنے کان میں آہل کی سرگوشی نما آواز سنائی تھی جس سے وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ آہل اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا اب میرین کی گردن پر جھک گیا تھا۔ ضبط کرنے کے باوجود بھی میرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہیں آہل کی مدہوشی کا عالم تب ٹوٹا جب رونے کی آواز سے میرین کا وجود سسکنے لگا تھا۔ آہل اس کی گردن سے سر اٹھا کر مدھم روشنی میں کہ میرین کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر فوراً اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا میرو؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ آہل اٹھنے کے بعد میرین کو خود ہی بیڈ پر بٹھاتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ آہل کے ایسے پوچھنے پر میرین کی رونے میں مزید روانگی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کو روتا ہوا سسکتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری مجھے پہلے تم سے اجازت لینا چاہیے تھا میرین، پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں خود کو روک نہیں پایا اور تمہیں تکلیف سے دوچار کر دیا۔ آہل کے نرم لہجے میں بولتا ہوا میرین کے آنسو صاف کر کے بیڈ پر رکھے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالنے لگا تھا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اب سب ٹھیک ہے اور یہ آنسو ویسے ہی نکل آئے تھے۔ میرین نے واپس دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور اپنے لہجے کو مضبوط بناتی ہوئی بولی تھی۔ آہل خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ تم یہاں آرام کرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ میرین کو کندھوں سے تھام کر بیڈ پر لیٹانے کے بعد اپنی شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میرین جب نارمل ہوئی تو بے خیالی میں آہل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب آہل کمرے میں نہ آیا تو میرین کمرے سے باہر آئی تھی۔ پورے مینشن میں رات کے وقت بھی دن کا سا سما لگ رہا تھا۔ آہل کی تلاش میں نظریں دوڑاتی ہوئی وہ آہل کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کے آدھے کھلے دروازے کے پاس رکی تھی جہاں کنگ اسٹائل چیئر کی پشت پر سر ٹکائے ہوئے تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ اپنے لب تر کرتی ہوئی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدلا تھا، وہ سچ میں بیٹھا ہوا اسموکنگ کرنے میں مشغول تھا۔ آہل میرین کی ہلکی سی آواز پر وہ کرنٹ لگا کر پلٹا تھا جبکہ اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں موجود سگریٹ سلگی ہوئی تھی۔ تم یہاں، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ میرین کی آنکھوں کا تعاقب کرتا ہوا وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں رگڑ کر بجھا گیا تھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ اس کے پوچھنے پر آہل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگر میں وہاں رہا تو خود پر ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا جس پر میرین نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی صحیح کی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہاں۔ میرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری موجودگی میں تم زیادہ ڈرو گی؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ فوراً سے پہلے بولی۔ پھر میرے قریب آنے پر رو کیوں رہی تھی؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ پتہ نہیں، اس نے معصومیت سے کہا تھا جبکہ آنکھوں میں آئی نمی نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی تھی۔ جب شوہر بیوی کے قریب آتا ہے تو بیوی کو رونا نہیں چاہیے۔ میرین کے کندھے پر بازو پھیلاتا ہوا مسکرایا تھا۔ اچھا
نرین جو اس کے حصار میں گھبرا رہی میرین تھی کے سوال پر آہل وہ کی پھیکا بات سا پر چہرہ مسکرایا۔ اوپر کیے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے دور رہیں۔ میرین اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی جبکہ آہل اسے خود سے لگائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آئرہ کی ماما کے ساتھ بھی ایسے ہی محبت سے پیش آتے تھے۔ میرا اور مائرہ کا رشتہ ایک نام نہاد رشتہ تھا جو صرف آئرہ کی وجہ سے بنا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی میاں بیوی والا رشتہ بنا ہی نہیں۔ وہ اور میں الگ کمرے میں رہتے تھے۔ آہل نے کمرے کو لاک کرتے ہوئے کہا، جس پر میرین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ پھر آئرہ کہاں سے آئی آپ دونوں کی زندگی میں؟ میرین کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ آئرہ مائرہ اور اس کے سابق شوہر کی بیٹی ہے۔ اس نے آئرہ کو اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں نے آئرہ کو اپنا نام دیا تاکہ دنیا میں اس کی اپنی شناخت ہو۔ آہل نے آہستگی سے کہا تھا جب وہ میرین سے بھی مائرہ کا پردہ رکھ گیا تھا۔ اوہ مطلب آئرہ آپ کی، وہ کہتی ہوئی رکی تھی۔ میرین کو آئرہ سے مزید ہمدردی ہوئی تھی۔ آئرہ اب ہماری بیٹی ہے۔ میرین اس سے زیادہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہوگی دنیا کی نظروں میں۔ اسے خود سے لگاتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ دیکھیے گا میں آئرہ کو کبھی بھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ آئرہ کو اٹھاتا وہ اس کے لیے بیڈ پر آئی تھی۔ آج سے اور ابھی آئرہ یہاں ہمارے درمیان میں سوئے گی۔ اسے لیٹاتی ہوئی مسکرائی تھی۔ اور میں کہاں سوؤں گا؟ آہل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہاں اس سائڈ پر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر آہل اس کے پاس آیا تھا اسے پیچھے سے اپنے حصار میں مقید کر گیا تھا۔ اور اگر کبھی میرا سونے کا دل نہیں کیا تو ہم کہاں رات جاگیں گے؟ اس کی شانے پر تھوڑی ٹکائے اس نے ذومعنی لہجے میں پوچھا۔ پھر بھی ہم یہاں پر ہی ساری رات جاگیں گے اس صوفے پر بیٹھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ آہل کی اتنے قریب آنے پر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اور جب میرا تم سے محبت کرنے کا دل کرے گا تب کہاں کریں گے؟ اس کے لبوں کے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کرتی ہوئی میرین نے لب بینچے تھے اور بڑی ہی مہارت سے اس کے حصار سے آزاد ہوئی تھی۔ نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا، پر ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس لیے تو آپ کو وہاں سے لائی ہوں تاکہ اچھے سے سو سکوں۔ کل ساری رات سوئی نہیں تھی میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ روانگی سے بولی۔ کیوں نہیں سوئی؟ مسکراتے ہوئے آہل نے نیرین کی بتائی گئی جگہ سنبھالی تھی۔ یہ سوچ کر پتہ نہیں میری شادی کس شادی شدہ بوڑھے آدمی سے ہو رہی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سے میری شادی ہو رہی ہے تو میں 4 سے 5 گھنٹے ضرور سوتی۔ آئرہ کے گرد اپنا حصار بناتی ہوئی وہ لیٹی تھی۔ صرف 4 یا 5 گھنٹے سوتی؟ وہ کیوں؟ وہ بھی اس کے ساتھ لیٹا تھا اور آئرہ سمیت اسے بھی اپنی حصار میں لے گیا تھا، کیونکہ ہماری پہلی ملاقات اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ میں خوشی کے مارے سکون سے سو جاتی۔ تھوڑا سا ہی صحیح، پر مجھے آپ سے ڈر تو لگا ہی تھا نا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر آہل نے نفی میں گردن جھٹکی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا جس نکاح کو کرنے سے پہلے وہ اتنا سوچ رہا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چند ماہ بعد۔ سلام چاچی۔ فارس کے اچانک آنے پر جہاں اسحاق صاحب دنگ تھے وہیں ندرت بیگم پر تو مانو بجلی ہی آن گری تھی۔ اسے دیکھ کر وہ یوں اچھلی تھی جیسے بجلی کے کھمبے پر ہاتھ لگا ہو۔ تو تم؟ انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ جی میں۔ وہ کیا ہے، زیادہ ٹائم میں اپنے گھر سے، اپنے بابا کے بنائے ہوئے کاروبار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس نے مزے لیتے ہوئے کہا، بابا کا کاروبار؟ اسحاق صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ جی چاچو، میرے بابا کا کاروبار۔ اس کے لیے ہی تو میں آسٹریلیا گیا تھا، وہاں کے بابا کے دوست اور فیکٹری کے پارٹنرز ضیاء انکل کے پاس۔ اس نے لفظوں پر کافی زور دیتے ہوئے کہا، جس پر فضا اور ردا نے اپنے اماں ابا کو دیکھا تھا جو فارس کی باتوں پر ایسے پریشان ہو رہے تھے وہ ان سے ان کی جان چھیننے کی بات کر رہا ہو۔ وہ بائی صاحب نے سارا کاروبار میرے نام کر دیا تھا۔ پھر تمہارا کیسے؟ اسحاق صاحب نے زبان تر کرتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ہی جیسے ہونا چاہیے، یہ رہے بابا کی وصیت کے کاغذات، پڑھ لیں۔ اور اتنے میں چاچی آپ اپنا سامان باندھ لیں، اس نے قدرے آہستگی سے کہا، جبکہ اسحاق صاحب اپنی سالوں سال کی میں ہار گیا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے بے بسی سے پوچھا۔ یہ میرا سر درد نہیں، اس نے کہا اور کاغذات اٹھا کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ یہ گھر وہ میرین کے نام کر چکا تھا، جبکہ سارے کاروبار میں بھی اس نے 25% حصہ اس نے میرین کے نام کیا تھا۔ اور اب ان لوگوں کو جاتے دیکھ وہ سیڑھیوں میں آن کھڑا ہوا تھا۔ فیضان آپ کو اپنی منزل پر چھوڑ دے گا؟ کون سی منزل؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بابا کے نام نہاد باہی ہیں آپ کو سڑک پر دیکھ کر ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ کے لیے ایک اچھے گھر کا انتظام کر دیا ہے، باقی آپ خود کریں گے، اس نے کہا اور فیضان کو ان کے ہمراہ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔
جو بھی تھا، اسحاق صاحب نے ان کے کاروبار کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ ہاں، مگر ان کی نیت میں یہ سب ہضم کرنا تھا جو فارس نے بڑی ہی مہارت سے ناکام کر دیا تھا۔ ادھر ماما کے پاس آؤ آئے میرین آئرہ اور آہل کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرین نے آئرہ کو کبھی بھی کسی اور کی اولاد کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہ اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ نہیں آئرہ، بابا کے پاس آنا ہے۔ میرین اور آہل میں کسی ایک کا انتخاب کرنا آئرہ کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ چند ہی مہینوں میں آئرہ میرین سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس جانا اسے مشکل لگ رہا تھا کہ اس نے بیچ کی راہ میں راہ اختیار کرتے ہوئے خالدہ بیگم کا انتخاب کیا تھا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے تھے۔ آئرہ، ماما کے پاس آنا تھا نا بچے؟ آئرہ کو گود میں اٹھاتی میرین نے خفگی سے کہا تھا، جس پر آہل نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا جہاں آئرہ اپنی زبان میں اسے وضاحت دے رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے آہل کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے ہو۔ میرین ایک بہت اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ دادو کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دادو، میرین بہت اچھی ماں اور بہت اچھی بیوی ہے جس کے آنے سے ہم دونوں کی زندگی سے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ میرین کو آئرہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر آہل نے مسکرا کر کہا تھا، میرین تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کرتا وہ نہایت تحمل سے کام لیتا گویا ہوا۔ کچھ دنوں سے میرین کا انداز اور طبیعت بدلے سے تھے۔ اب وہ ویڈیو کال پر ہونے کے باوجود بھی اس کے ہر انداز پر گہری نظریں جمائے ہوئے تھا، نہیں تو نگاہوں کا زاویہ بدلتی وہ فقط اتنا ہی بولی تھی، میں کل پرسوں تک آ جاؤں گا۔ اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آہل کو دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا، بار بار پلکیں چپکاتی وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو یار تم؟ 3 دن کی تو بات ہے۔ میرین کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ پتہ کیسے چلے گا کیا ہوا ہے؟ اس کے کچھ نہ کہنے پر وہ پریشانی سے بولا تھا، مگر اسے جواب میں خاموش دیکھ کر وہ لب دبا گیا تھا۔ تم کچھ بولو گی یا نہیں؟ پل پل بڑھتے غصے سے لال پیلا ہوتا وہ ضبط سے بولا تھا۔ پلکیں اٹھاتی وہ سرخ نم شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرین کی شکوہ کرتی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کی طبیعت کا سوچتا، خود کو پرسکون کرنے کی خاطر لمبا سانس کھینچ کر خارج کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان، ناراض ہیں؟ ہاں، محبت سے اسے دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، جس پر وہ جلدی سے بولی، کیوں؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں آہل۔ لاکھ ضبط کے باوجود وہ آہل کے سامنے رونے لگی تھی اور وہیں اسے روتے دیکھتے وہ بے چین ہوا تھا۔ یار سوری، میں نہیں آنا چاہتا تھا یہاں، مگر کام بھی تو کرنا ہے، نرمی سے اسے سمجھاتا وہ اسے دیکھنے لگا تھا جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ صرف کام ہی ضروری ہے آپ کو؟ خفگی سے کہتی میرین نے اسے دیکھا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں۔ میرین کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ سرخ ناک کو سکڑتی وہ گویا ہوئی، جبکہ مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے لب دبائے تھے، ہم تو صرف آپ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ذومعنی نظروں سے اسے دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہیں آہل کی بولتی نظریں دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا وہ دوپٹے سے بے نیازی بکھری سی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ شرم سے سرخ ہوتی وہ جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور دوپٹے کے لیے متلاشی نظریں دوڑائی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرین کی حالت سے اسے اٹھاتا وہ مسکرایا تھا۔ پہلے کی پریشانی غصہ اس کی معصوم سی ادا پر جاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ دوپٹہ؟ بے دھیانی میں کہتی وہ سامنے کاؤچ پر پڑے دوپٹے کو دیکھتی وہ دوپٹہ اٹھا لائی تھی۔ رہنے دو اسے۔ دوپٹے لیتے دیکھ کر وہ ٹوک گیا۔ پھر مجھے اس طرح نہیں دیکھیں۔ آہل کے روکنے پر وہ ایک نظر آئرہ کو دیکھتے لب کچلنے لگی تھی۔ نظر جھکا کر بیٹھی وہ آہل کی بولتی نظروں سے جذبات کا شکار تھی اور وہیں وہ گہری بے باک نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر جمائے 3 دن سے بے چین دل کو سکون بخش رہا تھا۔ تم تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہو میرے۔ اسے شرم سے گلابی ہوتے دیکھ کر وہ شریر لہجے میں بولا تھا۔ نیا احساس تھا اور دیکھتا وہ مسلسل انتظار میں تھا کہ ابھی وہ اسے بتائے گی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ بھولے سے بھی اس نے اپنی رپورٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ ایک دم اچانک سے پوچھتی وہ آہل کو حیران کر گئی۔ شکر ہے تمہیں میرا خیال ہے۔ نہیں کھایا ابھی؟ تو نے بھی تو نہیں کھایا؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ شکوہ کر گیا۔ ہاں مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ ہونٹ پھیلاتی وہ آہل کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ کھایا تھا، پھر سے بھوک لگ رہی ہے۔ آہل کو پریشان ہوتے دیکھ کر جلدی سے بولی، یار تھوڑا کم کھاؤ، موٹی ہو جاؤ گی۔ شرارت سے کہتا وہ ویٹر کو کھانا لانے کو کہا، میں کم ہی کھاتی ہوں۔ یہ تو کھاتا ہے۔ کون؟
آہل کو دیکھتی وہ اجلت سے کہتی، آہل کے سوال پر ہونٹوں کو گول کر گئی، آئرہ کھاتی ہے؟ بھوک تو تمہیں لگ رہی ہے۔ بات بدلتی وہ ابھی بول رہی تھی کہ وہ بیچ میں بولا، میرے ساتھ پہلے آئرہ نے کھا لیا تھا، میں نے نہیں کھایا۔ بہانے تلاشتی وہ جلدی سے بولی تھی اور وہی آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اچھا میں پھر بات کرتی ہوں۔ آہل کو سوال پر سوال کرتے دیکھ کر وہ فون بند کرنے لگی تھی جب وہ رک گئی۔ خبردار میرو، دیکھنے دو مجھے، اسے روکتا وہ ایک دم تیز آواز میں بولا تھا کہ تبھی ہوٹل میں موجود سب لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر دیکھنا ہے تو گھر آ جائیں، اب میں فون پر بات نہیں کروں گی، خفگی سے کہتی وہ بغیر اس کے سنے فون بند کر گئی۔ یار بہت چڑچڑی ہو گئی ہو تم تو، ابھی سے آگے کیا ہوگا؟ وال پیپر پر نظر میرین کی مسکراتی تصویر کو دیکھتا وہ دل میں سوچتا مسکرایا تھا، وہیں آنے والے وقت کا سوچ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ میرین کے ہاؤ باؤ سے وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا وہ اسے بہت ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ اپنی دھن میں مگن وہ کچن میں اپنے اور آئرہ کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ ان 5 دنوں میں اس نے آئرہ کے نینی سے کھانا بنانا سیکھا تھا۔ جب وہ کسی کام سے باہر جاتی تھی وہ اپنے اور آئرہ کے لیے خود کھانا بناتی تھی۔ اسے فائزہ کے ساتھ کھانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی بھی فائزہ ان دونوں کے لیے چائنیز بنا کر گئی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں تھا، تبھی وہ اپنے اور آئرہ کے لیے کھانا بنانے آئی تھی۔ شیرازی مینشن میں انٹر ہوتا وہ آہستگی سے چلتا ٹی وی لاؤنج میں کھیلتی آئرہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا کہ تبھی کچن سے آتی آوازیں سن کر وہ بے ساختہ قدم کچن کی سمت بڑھا گیا۔ فائزہ کو وہ اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا اور اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ مہرین کو نہ بتائے، وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی کام کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جانتا تھا وہ اب گھر میں آئرہ کے ساتھ اکیلی ہے، تبھی دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ دبے پاؤں چلتا کچن میں انٹر ہوا تھا۔ سادہ سے کیپری پر وہ ہاف سلیوز شارٹ شرٹ پہنے بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے ہوئے تھی، سے نکلتی آوارہ لٹیں گردن پر جا بجا بکھری ہوئی تھی جو پسینے سے گردن پر چپکی تھی۔ گہری استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے دل کی رفتار تیز ہوئی تھی، دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا تھا۔ 5 دن بعد اسے دیکھ کر وہ بے قرار دل مزید بے قرار ہوا تھا، اسے چھونے، اسے محسوس کرنے کی خاطر۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، اسے پیچھے سے اپنے اسرار میں کہتا وہ میرین کے کان کی قریب سرگوشی نما بولا تھا، اور وہیں جو وہ اچانک سے کسی کے حصار باندھنے پر ڈر سے سٹپٹائی آہل کی آواز سن کر حیران ہوئی تھی۔ آہل؟ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہتی وہ مڑی تھی جب وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا، اس کی پیشانی پر لب رکھا۔ آپ کب آئے؟ اسے سامنے دیکھ کر میرین کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کچن میں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سوال پر سوال کرتا وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا، سرخ خمار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا گویا ہوا۔ میرین کی قربت میں پل بھر میں اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتر آئی تھی۔ کھانا بنا رہی تھی۔ آہل کی سرخی آنکھوں میں دیکھتی وہ گھبرائی تھی۔ مقابل کی سرخ آنکھوں کا پیام سمجھ کر ہی وہ جی جان سے لرزی تھی۔ کیوں؟ پسینے سے چپکی لٹیں گردن سے ہٹاتا وہ نرمی سے گویا ہوا۔ کھانے کے لیے۔ آہل کی سرسراتی انگلیاں اپنی گردن پر محسوس ہوتی وہ بمشکل بولی تھی، تمہارے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے میری جان۔ شیلف پر بکھرا سامان، بیسن، پیاز اور مسالہ جات دیکھ کر آہل نے اسے ٹوکا تھا۔ اس کی تہیا سے صاف ظاہر تھا وہ پکوڑے بنانے لگی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے۔ آہل کی بات پر وہ منہ بسور گئی۔ اب بتاؤ کیا چھپا رہی ہو؟ میں 1 ہفتے کا کام 5 دن میں کر کے واپس آیا ہوں۔ میرین مجھے بتاؤ جو میں سننا چاہتا ہوں اور تم بتانا نہیں چاہتی، جبکہ تمہیں جیسے ہی پتہ چلا تھا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا، کہ مما یا پھر کسی اور کو۔ 2 دن سے مہرین سے بات کرنے کی کوشش میں تھا، مگر نہ تو وہ اس کا فون اٹھا رہی تھی نہ خود کر رہی تھی۔ اب اس کی ضبط ختم ہوئی تھی اور وہ سختی سے اس کی کمر پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتا گویا ہوا، اور وہیں آہل کی بات کا مطلب سمجھتی وہ اس کی غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں میں دیکھتی حیران ہوئی۔ پل بھر میں محبت خمار سب ختم ہوا تھا۔ میں بتانے والی تھی۔ آہل کا ہاتھ اپنی کمر سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ منمنائی تھی۔ اس کی سخت گرفت پر اسے اپنی کمر میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کب؟ جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جاتا تب بتاتی تم مجھے۔ میرین کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ گرفت ڈھیلی کرتا اس کی کمر سہلانے لگا تھا۔
جس پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی نے غصہ تھی۔ آپ بنا بتائے چلے گئے تھے، اگر آپ نہ جاتے تو ہم ساتھ چلتے ڈاکٹر کے پاس۔ آہل کو دور کرتی وہ غصے سے بولی تھی، اگر کام ضروری نہ ہوتا تو کبھی نہیں جاتا اور میں یہ خوشخبری سب سے پہلے سنتا۔ میرین کی ہاتھوں میں لیتا وہ مسکرایا تھا۔ ہاتھوں کو آئی لو یو میرین، تھینک یو میری جان، مجھے یہ خوشی دینے کے لیے، محبت سے کہتا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا مسکرایا تھا کہ تبھی آہل کی آواز سنتی عائرہ وہاں آئی تھی۔ پاپا، یس پاپا کی پرنسس عائرہ کو دیکھ مسکراتا ہوا اسے گلے سے لگائے اسے گود میں اٹھا لیا۔ پاپا پاپا آدے ماما یہ پاپا۔ آہل کے کندھے پر سر رکھتی وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اسے خوش ہوتے دیکھ کر میرین بھی مسکرائی تھی۔ چلو باہر میں کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ میرین کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر آیا تھا، مگر مجھے تو کہہ دیا نا بس۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ دونوں زندگی سے بھرپور مسکرائے تھے۔ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور مزید دلچسپ کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔